अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। तो इतवार से लेके अब तक बगैर किसी वक्फे के हम आपके सामने मौजूद हैं। बिल्कुल जी। और साथ में आपने देखा कि क्या सूरत हाल हुई, ये जो बारिशें हुई हैं और ये मानसून के हवाले से पहले प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि इससे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा होगा। बारिशें हुई और फ्लडिंग जिस हिसाब से हुई है, अभी आप देखें रावलपिंडी में जो बारिश हो रही है उससे जो बहुत सारे नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए। और खैर कराची में तो बहुत से इलाके जो नशेबी इलाकों में नहीं भी शुमार करते थे वो भी ज़ेर आब आए। और क्या मतलब एरिया क्या आप डिफेंस का एरिया हो, आप कोई भी कराची का इलाका उठा के देख लें, सबने थोड़ी सी डिफरेंट गुजरी। वैसे तो हम ये देखें ना कि कराची के ऊपर सिर्फ एक मेयर या नाजिम का कंट्रोल नहीं होता, बहुत से इदारे हैं जो कि इस शहर के मुख्तलिफ मकामात को कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पर आप DHA की साइड पे देख लें कि वहाँ पर गुज़िश्ता 2-3 साल से ये रवायत शुरू हो चुकी है कि वहाँ पर पानी जमा होता है, इससे पहले ऐसा नहीं होता जी। और लाइट जी 2 दिन से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ 2 दिन से लाइट नहीं है। ये वो एरियाज़ हैं जिनके हम कह रहे हैं कि पॉश एरियाज में इनका शुमार होता है, जो सालाना अपनी प्रॉपर्टी का भी ठीक ठाक टैक्स देते हैं। वहाँ के लोग परेशान है कि भाई हमारी बेसमेंट डूब गई है और बेसमेंट में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो डूबी रहती हैं। लोगों का गाड़ियाँ बेसमेंट में घर मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो सूरत हाल जब आप देख सकते हैं कि वो क्या सूरत हाल है। खैर और पानी अभी तक नहीं उतरा। आप ये देख लें कि ये भी एक चक्कर है कि पानी की निकासी का बड़ा इशू है। अच्छा वो एक साइड पे ना जनरेटर सिचुएशन में कि हमने ये भूल गए कि अभी आगे टॉप स्टोरीज में आनी है। मैं भी देखूं कि हम लोग सब एक तरीके से ऐसे सफ़र करके आए हैं। मैं तो लाहौर से मैं ईद वाले दिन कराची आई हूँ और जब मैं कराची तो मैंने देखा कि मेरे कराची को क्या हो गया है, बहुत बुरा हुआ मेरा कराची। हाँ, जिस वक्त आप पहुंची होंगी तब तक ये बारिश का स्पेल हो चुका होगा, लेकिन पानी खड़ा था और डिफेंस में तो मतलब पानी टस से मस नहीं हुआ। तो खैर बहुत सारी खबरें शामिल करेंगे और आपको पता है कि एक और स्पेल भी इसका आज और कल से जिसका शुरू होने वाला आगाज़ होने वाला है उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। कराची में मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल, शहर पानी पानी हो गया। सिंध हुकूमत की रेन इमरजेंसी बारिश के पानी में बह गई। सड़कों पर पानी के बायस शहरी बड़ी ईद पर घरों तक ही महदूद रहे। ईद तो ख़त्म हो गई लेकिन कराची की सड़कों से आलाइशें न उठाई जा सकी। बारिश के पानी में मौजूद जानवरों की बाक़ियात से उठने वाले ताफ़ुन ने शहरियों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। पानी ज़िंदगी है, इसके दीगर ज़राए भी तलाश करना होंगे। बारिश के लाखों गैलन साफ पानी को जमा करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बारिश का पानी घरों में महफूज किया जाता है। और शदीद गर्म मौसम हामिला ख़वातीन के लिए ख़तरनाक। अंदरून सिंध शदीद गर्मी के बायस मुर्दा बच्चों की शरह पैदाइश बढ़ने लगी। जैकबाबाद, लाड़काना, नवाबशाह और दीगर इलाके मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ। जी तो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे बारिशों के हवाले से। भी मानसून का एक स्पेल आया था और ऐसा स्पेल था कि लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए। और ऐसे टाइम में जब हमने देखा कि बकरा ईद थी और जो सिचुएशन थी वो तमाम तर लोगों ने देखी, आपने टेलीविज़न स्क्रीन पे देखी। अभी पानी मसा सड़कों से खुश्क होना शुरू हुआ ही है, रोड्स क्लियर हुई हैं अपनी मदद आपके तहत। बड़ी आपने सही बात की सती साहब कि हम देख रहे हैं कि अब जो मानसून बारिशों का जो दूसरा स्पेल है वो भी हिट करने जा रहा है। देखिए हम इसमें बारिशों को कहीं से भी नहीं कहेंगे कि बारिशों का इसमें ज़िम्मा था। इसमें ज़िम्मा उन लोगों का है जिन्होंने जो कराची को बनाया है, जब कराची को कंस्ट्रक्ट किया तो ये वो सोचना भूल गए कि शहर में बारिश भी होगी। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ना कि बाराने रहमत ज़हमत बन गई। भाई इसमें बाराने रहमत का कोई कसूर नहीं है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का कसूर है। दूसरी एक और फैक्टर जिसके ऊपर हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये जो मामला है दैट इज़ एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से वक्त से पहले ज़्यादा और वक्त पर भी तेज़ और ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। अच्छा,
ایک اور چکر یہ ہے کہ کئی جگہ متاثر ہوتی ہیں. میں ایک بات مثال دے لیتا ہوں کہ لاہور میں دیکھ لیں شدید زیادہ بہت شدید بارش بھی ہوتی ہے تو پانی کچھ گھنٹے تک ایٹ لیسٹ کھڑا رہتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈرین ہوتا ہے. اور ہر جگہ پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے. جب ہریکینز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد مختلف علاقوں میں, امریکہ جیسے ملک میں جو سچویشن ہوتی ہے سب کے سامنے ہوتی ہے, تو نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ ہونی چاہیے, جو کہ یہاں پر ہے ہی نہیں, یہاں سرے سے نظر ہی نہیں آتی. دیکھا انفراسٹرکچر ہونا تو بارش ہے وقت سے پہلے ہو یا وقت کے بعد میں, تو پھر بارش کے والے سے کام کر لیا جاتا ہے. جیسے ہم ترقی یافتہ ممالک اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا, یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ نے امریکہ کی بات کی تو امریکہ میں جو بارش کا پانی اس کو ریسٹور کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ریزرو کیا جاتا ہے, کیونکہ there is no other way کہ جہاں پر آپ پانی خود پیدا کر سکیں. کوئی ایسا پلانٹ نہیں جو پانی پیدا کر رہا ہے. یہ جو بارشوں کا پانی ہوتا ہے آپ اسی کو اس طریقے سے پریزرو کرتے ہیں, ریزروائرز آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پانی آپ استعمال کر سکیں. لوگ اس کو پھر گھر کی چیزوں میں استعمال بھی کرتے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک میں یہی پریکٹس بھی ہے. لیکن سم ہاؤ ہم کیا کریں کہ اللہ پاک کی قدرت کا جو ایک انمول تحفہ ہے جو بارش اور بارش کا پانی, ہم اس کو سم ہاؤ ریزرو نہیں کر پاتے, اور وہ جو بارش کا پانی ہے وہ پڑتا ہے ہماری سڑکوں پہ. سڑکوں کی ہماری صورتحال آپ کے سامنے ہے. ڈرینیج کا سسٹم یہاں پہ 0/0 ہے, اور اس کی وجہ سے جو ڈرینیج کا پانی ہے وہ چلا جاتا ہے لوگوں کے گھر میں. لیکن ایک اور چیز, یہ جو برساتی نالے بنائے جاتے ہیں نا, یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب یہاں پہ بارشیں ہوں گی تو یہ پانی برساتی نالوں کے تھرو جو ہے وہ آگے جا کے ندی نالوں میں چلا جائے گا. لیکن ہوتا کیا جی, ابھی ستی آپ نے دیکھا کہ کتنی پلاسٹک کی تھیلیاں, بھرمار پلاسٹک کی تھیلیوں کی جو بارش ہوئی تھی, علائشوں کی بھرمار. جو نالے وغیرہ ہیں ان کے اندر جو علائشیں پھینکی گئی ہیں, کیا بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 150 فٹ چوڑے نالوں کو 30 فٹ کر کے پکا کرنے کی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر, یہ علائشیں پڑی ہیں. ایک تو لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتی ہوں, جب آپ دیکھ رہے تھے کہ جی بارش کی صورتحال ہے تو آپ نے بھی اپنے شہر کو بے سر و سامان چھوڑ دیا. میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو گلی محلوں میں جب جانوروں کے ساتھ, قربانی کے جانوروں کے ساتھ اونچا میوزک لگا کے دوڑاتے تھے تو انہی بچوں کو پھر یہ علائشیں اٹھا کے بھی دوڑاتے کہ بھائی کہیں سیف پلیس پہ اس کو ڈمپ کر کے آؤ. اس وقت جانور اچھا لگتا تھا. اب جب گوشت ووشت بن گیا, سارا ڈیپ فریز ہو گیا, ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا, تو اس کے بعد علائشیں بری ہیں. بھائی علائشوں کو بھی ٹھکانے لگاؤ. انور خان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ موجود ہیں, کیا سچویشن ہمارے کھبے پاس سے موجود ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ سڑک پہ جس جگہ سے سائڈ سے پانی ڈرین ہو جانا چاہیے کسی بھی مہذب شہر میں, لاہور میں ہم دیکھ لیتے ہیں, اسلام آباد میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سائڈ سے ہی پانی چلا جاتا ہے, لیکن اب یہاں پر پانی موجود ہے. تو بھائی انور, کیا ہو رہا ہے, کب تک اترے گا پانی, کچھ پتہ ہے؟ اچھا جی, پانی تو نہیں اترا, آواز چلی گئی انور کی. جو ہے اچھا آگے شہروں کے اوپر بھی عائد ہوگی کیونکہ ہم ہلو جی آ رہی آواز اب. جی دیکھیں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا جو تقریباً جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 70 سے 80 کلیئر کرایا جا چکا ہے, تاہم صورتحال جو ہے بالکل اس کے برعکس ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ شہر کے جو مختلف علاقے ہیں جو برساتی نالے ہیں وہاں پہ تاحال برساتی پانی موجود ہے. تو صورتحال اس وقت درپیش ہے, اور ساتھ ساتھ اس وقت سخت تعفن اور بدبو ہے. تو صورتحال یہ تھی کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے جو دعوے کیے تھے کہ وہ صورتحال کو بآسانی کنٹرول کر لیں گے, صورتحال کنٹرول نہ کی جا سکی. مجموعی طور پہ ذمہ داری بلدیہ داروں اور کراچی کے شہریوں دونوں پر عائد ہوتی ہے. تو یہ صورتحال سامنے ہوئی. اس وقت جو صدر کے علاقے کے اندر موجود ہوں, میرے پس منظر کے اندر بھی نکاسی آپ کا نظام کو ٹھیک نہ کیا جا سکا, اور برساتی پانی تاحال موجود ہے. اور اس کو علائشیں تھیں جس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال درپیش ہوئی, جانوں کی باقیات تھیں وہ بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ ہو کر جو برساتی نالے ان کے اندر شامل ہو گئیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا جو عملہ فعال رہا, اس کی ڈیوٹی لگی تھی رین ایمرجنسی کی. تاہم رین ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ جب موسلادھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا, لاکھوں کی تعداد کے اندر جانور قربان کیے گئے. کراچی کے شہریوں نے بھی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے علائشیں ڈمپنگ پوائنٹ پر ڈالنے کے کنوں اور کوچوں پر ڈال دی, جس کے نتیجے کے اندر خاصی مشکلات کا سامنا رہا. اور اب بھی کراچی کے کم و بیش تمام نشیبی علاقوں کے اندر سخت تعفن ہے, بدبو ہے, گندگی اور کچرے کے ڈھیر ہیں. اور وہ جو دعوے کیے جا رہے تھے, دیکھا کہ جب پانی کھڑا تھا تو لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھی پانی کھڑا ہوا, چلیں آج قربانی نہیں کی تو ہم اگلے دن قربانی کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی صحت کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. لیکن اسی پانی پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے قربانی بھی کی. بڑے بڑے جانور نے دیکھا کہ بارش کے پانی میں خون جیسے تیر رہا تھا, وہ ہم سب لوگوں نے دیکھا. اچھا یہ بتائیے کہ لوگوں نے تو علائشیں جناب پھینک دی باہر, تو یہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے کچھ آلریڈی بندوبست کیا ہوا تھا علائشوں کو اکٹھا کرنے کا؟ جی دیکھیں, ان کی پرواہی مکمل طور پر نظر آئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ہم کنیکٹ کریں گے. دیکھیں بارش کے, اسے کہا جاتا ہے بارش کے آفٹر ایفیکٹس.
کہ وہ اس سے ٹیکنالوجی سائڈ بھی متاثر ہوتی ہے اور بڑے چلیں، مسائل ٹیکنالوجی رابطے تو- میں فون پہ آوازیں نہیں آ رہی تھی لیکن لوگوں سبھی کو. ٹیکنالوجی تو سمجھدار نہیں ہے نا، ٹیکنالوجی تو انسان ہی چلا رہا ہے، تو ٹیکنالوجی سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ خدا کے آپ رسپانسبلٹی کا تھوڑا ثبوت دیں. نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں کہ جب کل کس طریقے سے پورے شہر میں جو علائشیں بکھری ہیں، جو تعفن ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے. جی. ایک قربانی کا جذبہ ہے، آپ نے جو قربانی کا جانور جو اللہ کی راہ میں آپ نے ذبح کیا ہے، تو آپ کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ جب جس کو آپ نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا ہے، تو آپ جو اس کی باقی تمام تو جو چیزیں ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے، یہ بھی آپ کے ایمان کا یار حصہ میری بات ہے، سنیں. بجائے کہ آپ ہدیہ، اپنا جانور قربان ہم کر بات کے لائشیں کرتے ہیں- سامنے والوں کے گھر کے پھینک ہم دیں. بات کرتے ہیں کہ جی پانی کی سٹوریج کی. بھائی سٹوریج ہوتی ہے مہذب ملکوں میں، جہاں پر پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، جہاں پر پتہ ہوتا ہے کہ پانی کو پریزرو کرنا کیا چیز ہے. یہاں پر ڈرینیج کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے پراپر، سڑکوں پر سے پانی ہٹنے کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. سڑکیں بنتی ہیں اور اس کے بعد ان پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی سڑکیں کچھ میں برباد ہو جاتی ہیں. ایک تو ماشاءاللہ سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر بنایا بھی ایسے مٹیریل سے جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بارش کی مار ہوتی ہیں، اور پریکٹیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس بارش میں گئی. اب گلی محلوں میں دیکھ لیں کہ جہاں پر گھروں کے باہر پراپر کوئی لائنز نہیں ہے کہ پانی ان سے جو ہے وہ ڈرین ہو سکے، اور وہ گھر والے دھو دھو کے روز اپنا فرش وغیرہ پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ بہاتے ہیں. اچھا ابھی جو مناظر کچھ آپ کے یہ سامنے آ overall رہے تھے، ایک اس میں تو awareness کچھ چاہیے. 26 اسٹریٹ کے مناظر بھی تھے. ہم نے دیکھا 26 اسٹریٹ جو ہے جو بڑی پوش کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ کس طریقے سے وہ ڈوبی ہوئی تھی. راحت کا جو ایریا تھا، جو راحت تو خیابان ہر راحت جگہ تھی، یار. خیابان راحت میں تو پانی اتنا کھڑا تھا، اور بعد میں بتایا بھی جا رہا تھا، اور اسپیشلی پھر ہم نے دیکھا کہ جی وائس آف کراچی سے بہت سارے پیجز پہ یہ خبر بھی آئی کہ آپ اس کو اوائڈ کیجئے کیونکہ وہاں پانی میں کرنٹ آ گیا ہے. یہ اسی سے متصل بہت سارے علاقے جس میں ہم دیکھا کہ سی ڈی ایریا بھی آ ایک جاتا اور ہے. چیز بھی ہے نا کہ وہاں راحت پہ کا بجلی تو نہیں پچھلے چلا 3 سال سے بالکل وہ ایسا. جو رستہ ہے نا وہاں پر آپ جا کے بالکل کھڑے ہوں تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ دور دور تک آپ کو ایک سمندر کا منظر پیش کرے بالکل، گا. کیونکہ آگے سمندر بھی ہے نا. بالکل ایسے ہی. وہ والی سمندر چیز کے ہے. قریب بالکل سمندر کے پیش قریب ہے، تو سامنے ہم دیکھتے ہیں سمندر. یہاں سے جب راحت شروع ہوتی ہے تو وہ چوکی سے لے کے آپ بالکل جب تک آگے چلے جائیں محافظ تک پہنچ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں صرف اور صرف پانی ہی پانی موجود تھا. یہ جی جناب، یہ جو میں اب اس گاڑی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، یہ گاڑی ہے ہمر. اچھی خاصی بڑی ہے گاڑی، اس کی ہائٹ سے آپ ہوتی اندازہ کر ہے. سکتے اور ہیں. وہ جو ہمر کی جو لائٹس ہے نا وہ اس میں بالکل ڈوب چکی ہوئی تھی. یہ 26 اسٹریٹ کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ 26 اسٹریٹ میں اتنا زیادہ پانی بھرا ہوا تھا. تو اب آپ سوچ لیں کہ جو بائک والا اگر یہاں سے کوئی گزرے گا تو اس کا تو صرف اور صرف سر ہی پانی سے باہر ہوگا. اور تو یہ بڑا سچویشن دلچسپ بات آپ یہ دیکھ لیں کہ ہے اس گاڑی کی یہاں پہ یہ گھر حال پتہ نہیں ہے. کتنے کروڑ کی. تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے. اور وہ خود پریشان تھے جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. آپ نے ان کو ٹیگ بھی کیا ہوا تھا. جی میں نے ان کو ٹیگ بھی کیا ہوا تھا کیونکہ کافی. تو بہرحال اللہ رحم کرے. تو کراچی کی صورتحال پر، شہر قائد کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حفظ نعیم الرحمان صاحب عید شو میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کراچی کی کسی اچیومنٹ کے حوالے سے بات کریں. ہم اکثر مسائل ہی ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ہر روز آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو جو یہاں کی لیڈرشپ ہے اس سے ذرا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ایک بار پھر سے. یہ ذرا ایک چیز مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ اگر ہم پورے کراچی شہر کی بات کریں تو اس کے اوپر کنٹرول دراصل ہے کس کا؟ کتنے ادارے اس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس مسئلے بہت سارے جو مسائل ہیں اس کے جو بہت سارے حل ہیں، ان میں سے ایک بڑا حل یہ کہ چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے. ایک ہونی چاہیے. یہاں کینٹونمنٹس کا 1924 کا پتہ نہیں 18 نظام چل رہا ہے پاکستان میں. 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی جی اگر ہم وہی والے ایکٹ چلا رہے ہیں انگریزوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نظام نہیں بدلا اور ملک تو ہم نے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کر لیا. اور یہ تعزیرات میں ہماری کئی سزائیں بھی اسی زمانے کی ہیں. چلو ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو آپ لے کر آتے ہیں لیکن اپنی چیز بناتے ہیں. اچھا، اس لیے چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے. اب سر دست کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس شہر میں جو بلدیات ہیں اس کو بااختیار بنایا جائے اور میئر کی ایسی پاورز ہوں کہ پھر وہ تمام جو ادارے موجود ہیں اپنی اپنی جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں اس وقت، ان میں جو اس کو ہیڈ بنایا جائے تاکہ وہ اکاؤنٹیبل بھی ہو. اور وہ صوبائی حکومت سے بھی کوارڈینیٹ کرے، وہ وفاقی حکومت سے بھی کوارڈینیٹ کرے. فی الحال تو کینٹس موجود ہیں تو وہ کینٹونمنٹ سے بھی کوارڈینیٹ کرے. وہ صرف کوارڈینیٹ نہ کرے بلکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کی بات میں وزن بھی جائے. تو یہ اصل میں اس مسئلے کا حل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو تو پورا انفراسٹرکچر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تباہ ہے. اب دیکھیں یہ ڈیفنس کا اگر حال یہ ہے، اگر کلفٹن کا حال یہ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت سرجانی کا کیا حال ہوگا. فی الحال یہ میئر کے زیر اختیار تو نہیں ہے، لیکن گڈاب تو ہے اور اسی طرح سے سرجانی ہے.
پہلے تو گڈاب بھی نہیں تھا, وہ ڈسٹرکٹ کونسل الگ بنائی ہوئی تھی, اب اس دفعہ ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے آپ لانڈی کورنگی تو ہے, آپ ابھی ڈاؤن ٹاؤن میں چلے جائیں, آپ اس وقت چلے جائیں صدر میں, جوڑیا بازار میں کیچڑ ہے, گندگی ہے. اس کو تو وینس کا ٹوین سٹی بھی قرار دے دیا گیا. جو سچویشن ہم نے دیکھی ہے وچ از سیڈ, مطلب لوگ ایک میم چلا رہے تھے لیکن اس کو دیکھ کے دل دکھ رہا تھا کہ بھائی یہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, یہ ہمارے شہر کو کس کی نظر لگی ہوئی ہے کہ یہ اچھی اس کی حالت ہوتی نہیں. اچھا میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جی ہم اس وقت شرجیل میمن صاحب سے بھی ہم ان سے مسلسل کوشش کریں کہ ان سے رابطہ کریں, ان سے جاننا چاہیں گے کہ جب یہ پہلے پریڈکشن کی گئی تھی رین کے حوالے سے تو ان کی جانب سے کیا کوئی نظامات کیے گئے, کیونکہ بار بار کہا جا رہا تھا نا نالوں کی صفائی ہو رہی ہے, یہ کام ہو رہا ہے, ڈرینیج سسٹم پہ کام ہو رہا ہے. یہ چیزیں تو ہر سال کی بات ہے نا کہ یہ ڈرینیج سسٹم کا یہ کرنا وہ کرنا. بالآخر جیسے آپ ایک اپنی ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے, یو آر ناٹ ان دا پاور, بٹ آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنا لوگ ظاہر ہے کہ آئیڈیا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اس میں میئر کسی اور جماعت کا, وزیر اعلیٰ کسی اور جماعت کا, وہ سسٹم کام کر سکتا ہے؟ ہماری ٹسل بازی میں سب چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن جس کو ٹسل کرنی ہوگی نا تو وہ ٹسل بازی میں ہی وقت گزار دے گا. جیسے پچھلا 4 سال جب وسیم اختر صاحب تھے تو وہ یہ جہاں تک وہ یہ کہتے تھے اختیارات نہیں ہیں اس میں تو ہم ان کا ساتھ دیتے تھے نا. لیکن جب وہ یہ کہتے تھے, جب ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ یار جو آپ کا اختیار ہے وہ تو کام کر کے دکھائیں, جو آپ کا 26 ارب روپے کا بجٹ ہے وہ پیسے جمع کریں. آپ خود تجربہ کرتے ہوں گے, آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے گاڑی کھڑی کریں, پارکنگ کے لیے پیسہ آ جاتا ہے نا بندہ, وہ پیسے KMC میں نہیں جاتے تھے, وہ پیسے جیبوں میں جاتے تھے. تو آپ بتائیں یہ پیسے ہمارے تھے نا, اس شہر کے لوگ, تو جو ان کے بس میں تھا ہم ان سے ان کے 25 ارب روپے کا حساب لیتے تھے, وہ نہیں دیتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی جس جگہ پر موجود ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے اور بقیہ چیز جو جائز ہے وہ مطالبہ کرے. ہمارا ماڈل یہی ہے. جماعت اسلامی کے پاس تو اس وقت کوئی اختیار نہیں تھا, ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا. کیوں؟ ہم اس میئر کی بات کر رہے تھے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم بنیں گے کہ کون بنے گا. ابھی تو الیکشن نہیں ہوا نا, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میئر کو با اختیار ہونا چاہیے, مالیاتی اختیار بھی ملنا چاہیے, انتظامی اختیار بھی ملنا چاہیے, سیاسی اختیار بھی. اور یہ ہم الگ سے نہیں مانگ رہے تھے, آئین میں لکھا ہوا ہے, ان کی 140A میں لکھا ہوا ہے, وہ تو ٹھیک ہے. اچھا ہم نے کچھ چیزیں حاصل بھی کی. دیکھیں ایک پارٹی جو اس وقت کسی بھی جگہ پر اختیار میں نہیں ہے, اقتدار میں نہیں ہے, ہم نے اپنی اسٹرگل کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جیسی پارٹی سے یہ بات طے کروا دی کہ آئندہ جو میئر ہوگا وہی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا. جی جیسے ناصر شاہ صاحب بھی آئے تھے, تو انہوں نے اناؤنس بھی کیا اور اس کے بعد اپنی کیبنٹ سے اس کی منظوری بھی دی ہے اور یہ قانون بن گیا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں کا تعلق اسمبلی سے ہے, اسمبلی میں چیزیں چلی گئی تھیں, انہوں نے پیش کر دی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے جو آفٹر تھاٹس ہوا, جو PDM بنی, پھر اس کے بعد MQM ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی. میں گود والی بات نہیں کر رہا. اور یہ سب ہونے کے بعد اب جو ہے دوبارہ سے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے, انتخابات بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور اختیار کو بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. چلے ایک چیز یہ ہے کہ ابھی لیٹس ٹاک اباؤٹ دس سچویشن. اگر اس سچویشن میں آپ یہاں پر ہوتے اور جو محدود اختیارات اس وقت لیٹس سے کہ وسیم اختر صاحب کے پاس تھے, آپ اس میں کیا کرتے کہ اس شہر کی صورتحال ڈفرینٹ ہوتی؟ شارٹ ٹرم میجرز. اہم سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں کچھ بتانے کی یہ ضرورت نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی پرانی بات ہے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے, پچھلی 2 صدیوں پرانی بات نہیں ہے. 2001 سے 2005 تک نعمت اللہ خان صاحب تھے اور وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ ٹاؤن ناظمین تھے. یعنی 18 میں سے ہمارے پاس 9 ٹاؤن ناظم جماعت اسلامی کے تھے, اور مشرف صاحب کی حکومت تھی, اور UC کے سطح پر ہمارے بہت سارے لوگ تھے. تو پوری ٹیم تھی, اور پھر جماعت اسلامی نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے ٹیکنوکریٹس دیے تھے کہ آپ اپنا پورا. تو ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ ہم نے شروع یہ کیا کہ چلیں بعد کے بڑے منصوبوں کے لیے الگ, شارٹ ٹرم کے لیے الگ, اور فوری طور پر جو امیڈیٹ کام کرنا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ تھا کہ جو کچرا اٹھانے والی گاڑیاں تھیں سینکڑوں کی تعداد میں, ان گاڑیوں کو جو اس وقت اینٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھیں ان کو ہم نے مرمت کروائی بہت تھوڑے پیسوں میں. جتنے پیسوں کا پیٹرول ڈلتا تھا اس سے تقریباً 10 گنا کم پیٹرول کے اندر اور ڈیزل کے اندر اس وقت ہم نے یہ نظام چلانا شروع کیا. وہ عملہ جو گوشت عملہ بن چکا تھا اس عملے کو ہم سڑکوں پہ لائے. صبح ہماری UC ناظمین جو تھے اور جو چیئرمین ہوتے تھے وہ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے فجر کے بعد, اور وہ اپنے پورے عملے کی حاضری لیتے تھے. شروع میں یہ ہوا کہ عملے نے آنا شروع کیا اور اس کے بعد بھاگ جاتے تھے. پھر دوپہر کو بھی حاضری ہوتی تھی اور شام کو بھی حاضری ہوتی تھی. بھاگ نہ پائیں گے. جی یہ ذمہ داری ہوتی ہے سر, گھر ہے ہمارا یہ شہر. جو اس کو اپنا گھر سمجھے گا وہ اس کے لیے کام کرے گا, وہ محنت کرے گا, وہ اویلیبل وسائل کے اندر بھی بہت کچھ حاصل کر لے گا. صفائی کا نظام ہم نے 6 مہینے کے اندر ایکسلنٹ سسٹم بنا دیا تھا. کسی ہمیں باہر کی کمپنی کی ضرورت نہیں پڑی, کسی شہر کے اندر یہ پوٹینشیل موجود تھا. تو آپ بات کریں نا, تو کیونکہ میں نے تو وہ ٹائم کراچی میں نے دیکھا, لیکن میں جب وہ دیکھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا زبردست یہ ٹائم, یہ ایرا میں شاید خواب نہیں دیکھ سکتی ہوں. لیکن جو میں ابھی کراچی کے حوالے سے دیکھتی ہوں, مطلب ٹیکنالوجی دیکھیں اس ٹائم کیا ہوگی اور ابھی ٹیکنالوجی کہاں پہ پہنچ گئی ہے. اس
اس کے باوجود میں وہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کہیں پہ نہیں دیکھتی. اس وقت جو فنڈس ہے اور اب کے فنڈس ہے اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے, جو کہ مجھے سڑکوں پہ اتنی بڑی تعداد میں نظر بھی نہیں آتی. جو 240 بسیں آنی تھی اس میں سے میں نے ہارڈلی 20 بسیں 20-30 بسیں وہ میں نے سڑکوں میں دیکھی. کوتاہی کہاں پہ ہے جہاں پر اتنی بات کی جاتی ہے کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں, یہ ندی نالوں کی صفائی کی جا رہی ہے, ڈرینیج کا سسٹم صحیح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے باوجود سب کچھ نہیں ہو رہا نا. دیکھیں کوئی بڑا پروجیکٹ تھرو نہیں ہو رہا, چین آف کمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور آنرشپ نہ ہونے کی وجہ سے. کوئی ایک تو اس شہر کا والی وارث ہو نا, ایک میئر ہو کوئی. اچھا دیکھیں جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا, یا تو دیکھیں وزیر اعلیٰ آن کر لینا اس شہر کو, تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سیٹ اپ ہے اس میں وزیر اعلیٰ تو آن نہیں کرتے. وہ شہری سندھ اور دیہی سندھ والی وہ والا ان کی مینٹلٹی سے آزاد نہیں ہوتے, کراچی کو اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ان کا مسئلہ یہ ہے. اب بھائی کراچی میں تو سب رہتے ہیں نا, اب یہ کراچی کسی ایک قوم ایک زبان ایک برادری کا نہیں ہے, یہ سب کا ہے اور سب کو ساتھ مل کر چلنا پڑے گا. اب کوئی کسی کو نہ سمندر میں پھینک سکتا ہے, یہاں سے نہ نکال سکتا ہے. سب کو یہاں رہنا ہے, سب کو یہاں کام کرنا ہے اور سب کو مل کر کام کرنا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں آپ نا ذہن بدلیں, ہم ان سے یہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ چلیں پھر اپوزیشن پارٹیاں اس کو کچھ کر رہی ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ حکومت میں رہی ہوتی ہیں اتنے عرصے. اب ایم کیو ایم اپوزیشن میں تھی, لیکن ایم کیو ایم اگر 14 سال ہیں تو 7 سال تو وہ ان کے ساتھ حکومت میں رہے ہیں, اب دوبارہ سے حکومت میں. جتنے اختیارات پیپلز پارٹی ہم سے چھینتی چلی جا رہی تھی ان سب اختیارات کے چھننے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت چھوڑی بھی تو اسی لیے تھی کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے تھے. کراچی 2013 میں بلدیاتی ایکٹ آیا تھا, اس کے 14 مہینے بعد تک وہ کیا کر رہے تھے, اور ان کے گورنر اس کے بعد تک کیا کر رہے تھے کئی سال تک. یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں اور آپ نے پورا انجوائے کیا. اچھا اب آپ کیوں آ گئے؟ سوال یہ ہے نا کہ چلیں پہلے تو آپ نے بڑی اصولوں کے اوپر چھوڑ دیا, تو وہ اصول کہاں چلے گئے؟ سارے اختیارات مل گئے کیا؟ تو اب آپ پھر آ گئے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کے, اور ابھی بھی دیکھیں جب ہم ڈوب رہے تھے تو ایک مشیر بڑھوا رہے تھے. تو یہ اپوزیشن جب بن جائے گی تھوڑی سی سیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, شہر جو کہ ہر ایک کو پالتا ہے. بس اب شہر کے لوگوں کے لیے ایک سوال ہے, جی جی وہ سوال یہ ہے کہ یا تو وہ اپنے حالات کو بدلیں, 24 تاریخ کو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے, یا تو وہ انہی پارٹیوں کے چکر میں پڑے رہیں یا گھر پہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں. لیکن ایک راستہ ضرور موجود ہے, اور میں آپ کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ہم فیلڈ میں موجود ہیں, بغیر اختیار کے کام کر رہے ہیں. کورونا میں ہم کام کر رہے ہیں, بارش میں ہم لوگوں کے لیے ریسکیو کر رہے ہیں, آئی ٹی کا پروگرام بچوں کے لیے ہم نے بنو قابل کا شروع کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ, اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. تو میں آپ سے کراچی کے شہریوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کو اس شہر میں لائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا, ورنہ حل نہیں ہوگا. یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے. اور ہم پیپلز پارٹی سے بھی کام کروائیں گے, نون لیگ سے بھی کروائیں گے, سب سے کروائیں گے. یہ ہم کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تشریف ہمارے شو میں. اور ظاہر ہے کہ وعدے ہیں, اب دیکھتے یہ ہیں کہ عوام کیا فیصلہ دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا سچویشن بنتی دکھائی دیتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ہاں جی, تو اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے کہ جی موسم جو ہے وہ پھیلا رہا ہے تباہیاں, اور اس تباہیوں سے ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں. کیا الرٹس جاری کیے گئے ہیں, ایک بار پھر جو ہے وہ اس پہل دستک دینے کو ہے. اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے یعنی کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ہم نے تو مشورہ بھی دیا تھا کہ اس کو ڈیزاسٹر پریونشن اتھارٹی کر لینا چاہیے, لیکن بہرحال تاکہ کچھ ایک ہوتا ہے نام سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو خیر انہوں نے الرٹ جاری کر دیا ہے. تو کراچی, حیدرآباد, سکھر اور دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے, اور ایسے میں ہیلپ لائن قائم کرنے کی بات ہیلپ لائن بھی قائم کی, بہت اچھی بات ہے. لیکن ساتھ میں ہم اس کے علاوہ دیکھیں تو بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کی سینکڑوں کی تعداد میں جو مویشی ہیں وہ پانی میں ڈوب گئے, لوگوں کی تباہی, تعداد وہ تو عید سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیا قیمتی جانیں چلی گئیں. اور خیبر پختونخوا میں جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ذرا ہم جائزہ لے لیتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں, دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پشاور میں اس وقت کیا سچویشن ہے اور کوئٹہ میں کیا سچویشن ہے. تو پشاور سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے شہزاد محمود, اور ساتھ میں کوئٹہ میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے عبداللہ مکسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے تو میں شہزاد آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور, سوابی اور مردان میں جو بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے. کتنی مشکلات ہوئی ہیں لوگوں کی, اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں پاکستان میں مونسون کا جو سسٹم داخل ہوا تھا, سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ سندھ پر پڑا ہے, اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے جو مختلف حصے ہیں جن میں اگر بات کی جائے جنوبی اضلاع کی, جنوبی اضلاع میں ضلع ٹانگ شامل ہے,
वहाँ पर जो मुतसिल अजला हैं वज़ीरिस्तान, वहाँ जब बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई, तो बारानी पानी जो है वो टांग तक पहुँच गया और इसके नतीजे में पानी की सतह जो है वो ज़िला टांग में बुलंद हुई थी। अब सुबह जो हमारी बात हुई है तो मुकामी जो इंतज़ामिया है उनके मुताबिक पानी की सतह जो है वो बतदरीज कम हो गई है। अलबत्ता लोगों की एक बड़ी तादाद ने जो है वो महफूज मकामात का रुख किया था, डिस्प्लेसमेंट हुई थी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि पानी को निकालने के लिए इक़दामात उठाए जाए ताकि जो लोग बेघर हुए उन्हें फ़ौरी तौर पर अपने आबाई घरों को दोबारा मुंतकिल किया जाए। ये खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जो अजला है, जनूबी ज़िले हैं, उनकी सूरत हाल है। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो सवाबी, मर्दान, ज़िला बाजौड़, चतराल और पेशावर, यहाँ पर भी जो मानसून का सिस्टम दाखिल हुआ था और जो बारिश हुई थी तो उसके असरात यहाँ तक पहुँचे। अगर ज़िला सवाबी की हम बात करें तो वहाँ पर भी बारानी पानी की वजह से काफ़ी मुश्किलात रही है। कुछ जो यूनियन कौंसिल है सवाबी के वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। बारिश का पानी जो है उससे कड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और पानी जो मुकामी आबादी तक है वहाँ तक पहुँच गया था, जिसकी वजह से लोगों को ईद के दिनों में खासी मुश्किलात दरपेश रही है। ये सवाबी की सूरत हाल रही है। मर्दान में भी कुछ कमोबेश यही सूरत हाल रही है, जहाँ पर बारिश की वजह से जो पानी था वो उसकी सतह बुलंद हुई है और मुकामी लोगों को कदरे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया जो मानसून का सिस्टम है और उसके नतीजे में जो बारिशें हुई हैं उसके नतीजे में PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2 ख़वातीन जो है वो जाँ बाक हुई हैं, जबकि 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ताम साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चूँकि ईद गुजरी है और अभी ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स है वो अभी सामने आ रही है। मानसून के सिस्टम की वजह से एक नुमाया जो असरात है वो खैबर पख्तूनख्वा के बासियों ने ये भी देखा है कि ईद के दिनों में मौसम जो है वो खासा खुशगवार रहा है। वह पेशावर की अगर हम सिर्फ बात करें तो गुज़िश्ता जुम्मे से पेशावर में मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार रहा है। इस सूरत हाल का मजमूई नोटिस वज़ीर आला ने भी लिया है। अच्छा, चलें जी, अच्छी बात है। अब्दुल्ला मक्सी, आप ज़रा बताएं कि हम बात कर रहे हैं कि तबाहकारियों की, सैलाब और ख़ास तौर पर बारिश से ये सिलसिला शुरू हुआ था ईद से भी तकरीबन 3-4 दिन पहले से, और हम बात करते रहे और बड़े अलमनाक मनाजिर हमने बलूचिस्तान में देखे। अब क्या सिचुएशन आप बता सकते हैं कि वहाँ पर है और मज़ीद क्या प्रेडिक्शन है बारिश की? जी बिल्कुल, बारिशों से जो मानसून की बारिशों से तबाही हुई है काफ़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में, जैसे लसबेला का इलाका हमने देखा, योब का और चमन, इसके अलावा नासिराबाद, कोलू, बारखान के इलाकों में देखा कि काफ़ी लोगों के नुकसान हुआ है। पशीन में हमने देखा कि जैसे डैम टूटे हैं, डैम टूटने के बायस भी काफ़ी लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचा, लोगों के माल मवेशियाँ बह गए। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम हमारे यहाँ बड़ी वजह थी डैम्स के टूटने की। डैम्स ऐसे टूट रहे थे बलूचिस्तान में जैसे रेत से बने हों। यकीनन नाकिस मटेरियल से बनाए गए डैमों की यही हालत होती है कि जो 100 डैम वफाकी हुकूमत का एक प्रोजेक्ट था उसके तहत छोटे बड़े डैम्स तामीर किए गए, लेकिन नाकिस डैम तामीर किए गए थे जिनमें थोड़ी सी पानी आने के बाद वो जो है ना बहना शुरू हो गए रेत की तरह। तो यकीनन काफ़ी उससे भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो बारिशों के बाद जो सूरत हाल है कि उसमें हैज़ा की जो वबा है वो भी फैल चुका है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में, जहाँ से लोग जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुसूसन बच्चे मुतासर हो रहे हैं और कुछ जाबाक भी हुए हैं। अब तक PDMA के मुताबिक इस बारिशों से 60 से ज़ायद अफराद जाबाक हुए हैं, काफ़ी इससे मुतासर भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, लोगों के जो घरें गिर गए थे। तो PDMA की जानिब से चंद एक मकामात पे इक़दामात कर रही है PDMA, लोगों को खुराक और दीगर चीज़ें फराहम कर रही है, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे भी हैं अब तक मुतासर हैं, उन तक सामान नहीं पहुंच सका, और लोग अपनी मदद सके आपके और तहत बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये जो ईद गुजरी है तो ये ईद लोगों पे बहुत
जो बारिशों की सूरत हाल थी मुश्किल थी उनके लिए बेसर सामानी में गुजरी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे कोयटा में जो सिचुएशन है जितनी तबाहकारियाँ कोयटा ने देखी उस हवाले से बता रहे थे और साथ में हमारे नुमाइंदे शहजाद हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से और पेशावर के हवाले से हम बता रहे थे कि अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है क्योंकि देखें आज का दिन अगर ऐसा है आज तो पेशावर में जो सारा दिन है वो ठीक है बादल रहेंगे ड्राई रहेगा लेकिन जो बारिश है वो कल से प्रेडिक्ट की जा रही है। इस्लामाबाद में जो अब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ इलाकों में बारिशें हो रही हैं 10 बजे के बाद ज़्यादा चांसेस है बारिशों के। लाहौर के भी एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। कराची में आज का दिन जो है वो ड्राई रहेगा ड्राई इन अ वे कि बारिश नहीं होगी धूप होगी कल से कल से जो बारिश है ये और एग्जैक्टली जो नया स्पेल है ये चलेगा फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। चले हम खुद प्रेडिक्शंस क्यों लें पीडीएमए की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है। ज़ाहिर है फिल वक्त वो यही काम कर सकते हैं इसके अलावा तो कोई हम देख नहीं रहे लेकिन हम लोगों को बता सकते हैं। देखिए हेल्पलाइन भी जो है वो भी जारी की गई लोगों को बताने के लिए कि खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है जब बाहर पानी इतना खड़ा हो तो ज़रूरी दवाइयों की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी और किस तरीके से बनाई जाएगी कि जो हेल्पलाइन है काफ़ी सर्कुलेट कर रहे थे जी हेल्पलाइन एग्जैक्टली वो जैसे अगर गाड़ी आपको टो करनी पड़ेगी है आप डिफेंस में मौजूद है और कोई प्रॉब्लम हो गई है तो फिर तमाम तरह से हेल्पलाइन मेडिकल इमरजेंसीज की सूरत। अच्छा खैर प्रेडिक्शन ले लेते हैं ज़रा मौसम के मामले पे कि महकमा मौसमियात क्या सोच रहा है इस हवाले से क्या उन्होंने अब तक एसेस किया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं और सरदार साहब ईद के बाद काफ़ी संजीदा मिजाज दिखाई दे रहे हैं। सरदार साहब इस वक्त क्या सिचुएशन है मौसम के आगे हाल देख के आप थोड़ा संजीदा हैं या कोई और वजह है? जी मौसम ही कुछ ऐसा है जी इसमें एक के बाद एक स्पेल आ रहा है। अच्छा तो कराची के हालात देखकर मेरे ख्याल से अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ है कि यहाँ पे रोके क्योंकि बताने जा रहे थे कि जो कराची के जो हालात हैं ना वो बेहतर अल्लाह करे रहें। तो सरदार साहब हमारे साथ कोशिश करेंगे तो दोबारा रब्ता करें क्योंकि वही बात क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पर इस वक्त बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से थोड़ी तकनीकी वजूहत में मसला आ जाता है। सरदार साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप जैसे कह रहे थे कि जी मौसम ही ऐसा है जो दोबारा स्पेल आने वाला है क्या उससे वही सूरत हाल होगी जो अभी लोगों ने देखी है ईद पे कराची की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो दरिया लो प्रेशर एरिया ऑफ इंडिया की वस्ती भारत से मूव करता हुआ राजस्थान और उत्तर हमारे इलाके में कल पहुंचने का इम्कान है। उसको कल सुबह ईस्टर्न से लेकर पार कर फिर शाम आफ्टरनून के बाद कराची में भी उसके असरात शुरू हो जाएंगे। शाम से बारिश शुरू हो सकती है। तो अगेन ये उसी तरह का स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया है। जब ये राजस्थान पे पहुंचता है या इंडियन गुजरात पे पहुंचता है तो फिर अरेबियन सी से भी इसको मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाता है सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है तो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। और पिछले बार भी हमने देखा कि वो कुछ स्टैगनेंट हो गया 18 से 24 घंटे तक तकरीबन उसकी वजह से बहुत तेज स्पेल हुआ। अच्छा तो ये क्लाउड बर्स्ट था क्या था और आगे क्या आप होता दिखाई दे रहे हैं आपको क्या लग रहा है? अच्छा वो मैं बता रहा हूँ ना कि आज कोई मसला मतलब इवन इंटरनेट पे कनेक्शन के इश्यूज हैं व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल्स जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होती तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि कितना सिवियरली मुतासिर किया है सिस्टम को टेक्नोलॉजी को हिट किया। लेकिन देखें सती मैं कहती हूँ कि आपकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत खलल आ जाए लेकिन जो कम्यून करने के जो रास्ते हैं उसमें किसी किस्म का खलल ना आए और कोई मसले ना जो अभी हमने पिछले दिनों सफ़र किया है वो सिचुएशन ना देखें क्योंकि अभी स्पेल आ रहा है और स्पेल के हवाले से यही कहा जा रहा था कि एक स्पेल ने तो भी रिकॉर्ड ब्रेक किया इतनी बारिश हुई है। ये जो आगे वाला स्पेल है ये और ज़्यादा खौफनाक होगा। सरदार साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा कि कितना अब आप लोग ने एक तरीके से मुतनब्बे भी कर दिया है जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भी कि वो ज़्यादा हाई अलर्ट हो जाए क्योंकि सुनने में आ रहा है तो आप भी ज़रा बेहतर बता सकते हैं कि जो दूसरा स्पेल है वो पहले स्पेल से ज़्यादा हैवी होगा। जी बिल्कुल उसी की तरह है तकरीबन और डिपेंड करता है जैसे पहले मैंने आप शेयर किया कि अगर जो लो प्रेशर एरिया होता है कराची या सबरकंद पे पहुँचकर फिर अरेबियन सी के साथ एक तरह से मिलकर और उसके जो असरात होते हैं वो मिलकर एक तरह से अगर स्टैगनेट हो जाए कुछ देर की स्टेशनरी हो जाए 18 से 24 घंटे के दौरान जैसे पिछला सिस्टम इस तरह से एक तरह से स्टेशनरी हो गया था आगे मूव नहीं किया था तेज़ी से तो उस सूरत में बहुत तेज़ स्पेल हो सकता है दोबारा से। लेकिन इवन देन 3 से 4 दिन का चूँकि स्पेल है यानी 14 से लेके 17 तक या एटलीस्ट 18 तक ये जाएगा
تو اس میں آپ دوبارہ سے ہیوی اسپیل کسی وقت ماڈریٹ اور کسی وقت ہیوی اور ایٹ ٹائمز ویری ہیوی شاورز بھی ہو سکتے ہیں، تو اس پہلے کسی صورتحال دوبارہ کریٹ ہو سکتی ہے صحیح، اللہ کراچی خیر میں، کرے جی، بھٹہ میں، مدین۔ اللہ خیر کرے جی۔ بہت شکریہ جی۔ سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتا دیا کہ جو اسپیل ہے، جو بارشیں ہیں، یہ 18 تک جو ہے یہ بھی جا سکتی ہیں، اور کبھی ہیوی اور کبھی ہم دیکھیں گے کہ بالکل لائٹ سی ہوگی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو پچھلے بالکل جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، 1.25 گھنٹے کی بارش ہوئی تھی کراچی میں، تو آپ نے صورتحال دیکھی تھی، اور یہ پورے ملک میں اگر ایسی سچویشن رہے گی تو اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ جی جی، بس دعائی کر سکتے ہیں۔ اور فی الحال کیا کریں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ دعاؤں کا سہارا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ عید کے تینوں دن ہم آپ کے ساتھ تھے، خوشی کا موقع تھا تو ہم نے آپ کے ساتھ خوشیاں بانٹی، لیکن خوشی کے اس تہوار میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو کہ اب ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ایک تو میسج بھی جائے ہماری طرف سے، اور آپ بھی اپنے آس پاس سے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے ڈیٹا جو بھی کہ ہم خوشی کمپائل کے کر رہے تھے نا، جی ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے، کچھ اپنے بھی مشاہدات تھے ہاں جو ہم نے 3 دن کے اندر دیکھے۔ ہم نے کہا کہ شاید لوگ کسی حد تک سدھر جائے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک یہ بھی ویڈیو آئی تھی 3 دن عید کے فرسٹ ڈے کی، وہ ہم نے دیکھی تھی کہ جس کے اندر ایک قصاب اسی طریقے سے گرانے کی کوشش کر رہا تھا، رسی اس کے ساتھ پھنس جاتی ہے، پھر وہ نوجوان گھسٹتا ہوا جاتا ہے دور تک، اور اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ جب جانور جو ہے، جو بڑا تگڑا جانور ہو، جب وہ بالکل بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو قابو میں کرنے کے لیے کہ کہیں لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، پھر اسی قربانی کا جانور پر فائر کیے جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کوشش کی جاتی تھی کہ اس کی ٹانگ پہ ایک فائر کر دیا جائے تاکہ وہ گرے گا تو چلو جی ہم اس پہ ہم اس کو ذبح کر دیں گے، اور اس کو گولیاں لگی بھی ہیں۔ آپ اللہ کی راہ میں ایک ایسا جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں جس کو پہلے آپ نے ایذا ایسے پہنچائی کہ وہ تکلیف میں تھا، وہ سوچنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ اچھا جی، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں باخبر سویرا میں، اور آئی ایم شیور کہ یو گائز آر ڈوئنگ ویل۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا تو یہی ہے کہ ہم یہی توقع رکھیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بس آپ نے احتیاط بہت کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ باقی تو کسی کے اوپر آپ آسرا نہیں رکھ سکتے اپنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا، تو اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اچھا، موسم اور حالات ٹھیک نہیں ہیں، موسم حالات ٹھیک نہیں ہے، اور کووڈ نے بھی سر اٹھا لیے جی بھائی، اور اتنے آس پاس میں نے کووڈ کی کیسز دیکھے ہیں کہ دوبارہ سے کووڈ کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے، تو پلیز کوشش کریں ہمارے کہ رشتہ داروں میں جاننے والوں میں ابھی ریسنٹلی سعید غنی صاحب کا پتہ چلا کہ جی ان کو کووڈ ہو گیا، پھر مرتضیٰ وہاب صاحب نے اسی حوالے سے انہوں نے لکھا، کہا میں نے آپ کو ڈسٹینس کر لیا۔ اچھا ایک آپ کو چیز بتائیں، میں نے ابھی تک پرسنلی دیکھا جن لوگوں کو کووڈ ہوا ہے ان کو پہلے بہت زکام، نزلہ زکام رہا، پھر وہ کہہ رہے جی آن اینڈ آف بخار ہوا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے خود اگر ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ ان کو کووڈ ہے۔ سو خیر یہ جو 5-6 دن سے زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پلیز آپ اگر آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں میں جا کے زیادہ منگل اپ نہ کریں، اور فوری طور پر گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ، تاکہ خدا نہ خاصا اگر آپ کو کووڈ ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ جانے انجانے میں اپنے پیاروں کو انفیکٹ کریں، اور جو چیز آپ اچھے طریقے سے لے رہے ہیں نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اگلا بھی اس کی باڈی بھی اس کو ویسے ہی اچھے طریقے سے لے اور اس کو اچھے طریقے سے فائٹ کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، اور ایک ساتھ ہی تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر تھوڑا سا آسانیاں مددگار ثابت کرے، ہو، آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے۔ ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم کی سیاسی چال، حکومت کا ووٹرز کو پیٹرول کا لالی پاپ دینے کا منصوبہ، ریلیف دینے کا بہانہ، ضمنی الیکشن ہے اصل نشانہ۔ مریم نواز نے جلسوں میں اعلانات شروع کر دیے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات سے قبل سیاسی پارہائے، جلسوں ریلیوں میں سیاسی مخالفین کے تابڑ توڑ حملے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو ملتان پہنچا دیا، جتنی بھی کوشش کر لیں عوام انہیں پھینٹا لگائے گی۔ پنجاب کے انتخابات میں دلچسپ مقابلے، ملتان میں شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے والد کی 2018 کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم، ان کا مقابلہ نون لیگ کے سلمان نعیم سے ہے۔ مظفر گڑھ میں دلچسپ صورتحال، نون لیگ کی امیدوار زہرا باسط بخاری کا اپنے ہی دیور سے مقابلہ۔ اور لاہور میں 2 کم سن گھریلو ملازمین پر مالکان کا بہیمانہ تشدد، ایک بچہ جان سے گیا، دوسرا شدید زخمی، پولیس کا ایکشن، مالک سمیت 5 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ اچھا جی، اب میں ہے ضمنی الیکشنز کی بازگشت، اور ایسے میں تمام سیاسی جماعتیں متحرک ہیں اور تحریک انصاف کی جانب سے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو کہ
साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। उसमें लिखते हैं कि भक्कर का जलसा अपनी तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। ज़मनी इंतखाब के लिए इतना बड़ा जलसा नाकाबिल तसव्वुर है और पाकिस्तान बैलेट बॉक्स के ज़रिए इनकलाब का मुशाहिदा करने वाला है। तो ये वाक़तन आप देखें कि जलसा इस भक्कर जैसे शहर में बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे, और जैसे वो क्राउड पुलिंग की जो पावर है इमरान खान साहब के पास, ये बहुत ज़बरदस्त एक पावर है और लोग उनको देखने के लिए आते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। अब ये इंतखाबात पे रिफ्लेक्ट करता है, ये देखना हमें होगा। दूसरी जानिब जनाब आपको बताते चलें कि रावलपिंडी के इलाके ढोकजुमा की गलियों में बारिश का पानी ताहाल जमा है। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में भी मसरूफ़ हैं। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, ये कहिएगा कि अभी तक पानी ही नहीं, जो पुरानी बारिशों का पानी नहीं निकाला गया, तो जब अभी बारिश हो रही है, जो आज के दिन में बारिश हो रही है, उसका पानी कहाँ जाएगा? जी मदिया और साक्षी शुक्रिया, क्योंकि रावलपिंडी में अब तक मजमूई तौर पर 70 और चकलाला के इलाके में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। नाला लई में पानी की सतह ग्वालमंडी के मकाम पर 13 फुट बुलंद हुई। रावलपिंडी के वो पोश इलाके जो आला इंतजामात का दावा करते हैं, वहाँ भी पानी घरों में दाखिल हुआ, गाड़ियाँ तैर रही हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। कमालाबाद समेत ढोकजुमा में बारिश का पानी गलियों में लोगों के घरों में दाखिल हुआ है। तकरीबन 5-6 फुट पानी जो है उसमें घर डूबे हैं, लोगों का सामान डूबा है। अभी तक ढोकजुमा में कोई इमदादी टीम नहीं पहुंची। रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो यहाँ रावलपिंडी में मौजूद है। यूं अभी बताया ये जा रहा है कि 111 ब्रिगेड यानी कि फौज के दस्तों को भी तलब किया गया है नाललई और मुतासरा इलाकों में। और रावलपिंडी में इस वक्त बासा की टीमें जो काम कर रही है वो अंदरूनी शहर सूरत हाल बेहतर है। कमिश्नर है, डीसी है, वो अपनी मदद वो अपने तौर पर नादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के एरिए बुरी तरह मुतासर है। मानसून से कबल इनके नालों की सफाई नहीं की गई। यही वजह है कि हालिया बारिशों में फ्लो अप हुआ है और पानी जो है गलियों, मल्लाओं और बाजारों में लोगों के घरों में दाखिल हुआ है। आदरा मल्ला समेत ढोकजुमा शदीद मुतासर है और फिर पोश इलाके जिनका बताया ये जाता है कि पानी तकरीबन 4 से 5 फुट लोगों के घरों में दाखिल हुए, गाड़ियां डूबी, लोगों का कीमती सामान डूबा। फौरी तौर पर शहरियों की जानिब से मदद तलब की गई है। यहाँ पे इमदादी टीमें नहीं पहुँच सकी। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिश की पेशन गोई भी कर दी गई है। जी। तो अब ये देख सकते हैं कि खुद ही लोग लगे हुए हैं अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में, और जिनको काम करना चाहिए वो तो अस खुद इस वक्त उनको मदद की ज़रूरत है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। हम सिर्फ कराची की सूरत हाल पे बात नहीं कर रहे थे, बलूचिस्तान की बात की, खैबर पख्तूनख्वा की बात की, और ये पिंडी की बात हम कर रहे थे कि वहाँ पर आप देख लें कि सूरत हाल थी क्या। मतलब आप देखिए पानी कितनी कीमती चीज़ है, अगर आप उसको रिज़र्व कर लें तो हम उसको ज़ाया किए जा रहे हैं, वही क्योंकि वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चलें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में यहाँ तो बारिशें होती हैं। एक बार कायद-ए-आज़म का जलसा हो रहा था तो ऊपर बादल आए, तो लोगों ने कायद-ए-आज़म से कहा कि बोले कि बादल आए, तो कायद-ए-आज़म ने तब बड़ा मशहूर फिक्र है कि उन्होंने कहा था कराची क्लाउड्स हैव नो वाटर बट क्लाइमेट चेंज। ये आप साहिली पट्टी पे इलाका है, यहाँ पे बारिशें होती हैं, और जब बारिशें होती हैं क्योंकि इस शहर को वैसे बनाया नहीं गया ना कि यहाँ पे बारिश कभी सोचा ही नहीं गया, मास्टर प्लान में कभी ये चीज़ थी ही नहीं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ख़याबान आप जाके देख लें, जब वो बन गए उसके बाद उनको उधेड़ा गया दोबारा से, ये वो ड्रेनेज सिस्टम तो बनाया ही नहीं है। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं ना कराची की कि जहाँ पर सेटअप नहीं था। ये जो पिंडी का मिसाल ले लें ना कि वहाँ पर ये जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज बन रही हैं बड़े पॉश एरियाज में, गेटेड सोसाइटीज़, लेकिन नहीं है वहाँ पर चक्कर क्या पानी की ड्रेनेज का। दो चीज़ें बहुत लाजमो मलजूम हैं, एक तो फायर एग्जिट और दूसरा ये कि जब पानी आए, बारिश हो, कुछ भी ऐसा हो तो उनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए और आपको भी इस चीज़ को मेक श्योर करवाना चाहिए। खैर जी, तो हाउसिंग सोसाइटी के वाले से बात है और वैसे भी हर चीज़ होनी चाहिए। हम वेदर देख रहे हैं कि वेदर जो है वो कितना एक्सट्रीम होता चला जा रहा है, और इस एक्सट्रीम वेदर में जब हम देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो अब जो नई डॉक्टर्स का कुछ सर्विस सामने आया है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आई, वो ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी में स्टिल बर्थ्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और गर्म इलाकों में मुर्दा बच्चे जो हैं, जो पैदा होने की जो शरह भी है, जो परसेंटेज भी है, वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। नौज़ायदा बच्चों के अमवात के दौरान हमल ही मुर्दा बच्चों के वाक़यात सिंध के गर्म तरीन इलाकों जैकबाद, लाड़काना,
नवाब शाह, सिब्बी जो कि गर्म तरीन इलाका है, इनका दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। और इन शहरों में खुसूसी तौर पे जो इनसे मुल्का जो दही इलाके हैं, यहाँ पर दौरान हमल, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं होती, वहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी मुहैया नहीं है लोगों को, और वहाँ पे डिहाइड्रेशन का भी इतना बड़ा इशू है कि हम वहाँ पे देखते हैं कि स्टिल बर्थ स्पेसिफिकली गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ये मसले मसाइल जो हैं इनका कोई देखने वाला नहीं है कि ज़ाहिर है कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमारे पास दस्तयाब नहीं हैं। तो मसला ये है कि अब किया क्या जाए, क्योंकि वहाँ पर जो तहकीकी मकाले भी इस हवाले से मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि जिन इलाक़ों में मौसम ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पर मुर्दा बच्चों की पैदाइश ज़्यादा होती है। तो किस तरीके से उन चीज़ों को काउंटर किया जा सकता है, किस तरीके से ये ख़तरात को कम किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मौसम तो चेंज नहीं कर सकते। अब जैकबाबाद, लाड़काना, नवाब शाह और सिब्बी का दर्जा हरारत अगर देख लें तो वो जनाब तकरीबन 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, एंड दैट इज़ अ लॉट। और वो भी वैसे कि या तो आप एयर कंडीशन माहौल में हो तो चलें, फिर भी किसी हद तक आपका गुजारा है, लेकिन जहाँ पर बेसिकली खाने पीने की अशिया की भी आपको दस्तयाबी ना हो और आप मेल न्यूट्रिशन हो और उसके ऊपर से गर्मी की उस्ताद, तो फिर आप करें तो क्या करें। बिल्कुल इस सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल इस सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। लाड़काना से हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राशिदा इकबाल साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, आपने तो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा काम भी किया है, बड़ी लंबी सर्विस आपकी रही है, चाहे वो नवाब शाह हो, वो लाड़काना हो, वो सिब्बी हो, तो जिनमें सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि स्टिल बर्थ्स के जो परसेंटेज है वो बढ़ती चली जा रही हैं। आपने क्या हालात देखे डॉक्टर साहिबा यहाँ यूजुअली? यहाँ पर तो आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने बहुत अरसा अपनी सर्विस में सर्व किया है ऐसे इलाकों में जो कि गर्म इलाके हैं, जिसमें जैकबाबाद हो गया, लाड़काना हो गया, सिब्बी हो गया, जहाँ पर दर्जा हरारत इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उससे बच्चों की जो स्टिल अमवात हैं उसमें इजाफा हुआ है। क्या सूरत हाल होती है ऐसे इलाकों में? ये मतलब दर्जा हरारत तो अपनी जगह पे वो तो मतलब गर्मी यहाँ होती है, लेकिन और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं मुर्दा बच्चों की पैदा होने की। वो तो malnutrition भी जिसमें से एक है। अर्ली मैरिज होती है, शादी जल्दी यंग एज में हो जाती है, और दूसरा वो लेडी वो खुद ही मतलब कमज़ोर होती है और प्रॉपर उनकी डाइट भी नहीं होती है, और हीमोग्लोबिन भी मतलब खून की भी उनको कमी होती है। बहुत सारी वजूहात होती हैं, सिर्फ गर्मी नहीं होती है। गर्म इलाके में तो मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, और दूसरा उनका बच्चों की पैदाइश में वक्फा भी इतना नहीं होता, वक्फा भी नहीं होता, और दूसरा मतलब उनकी जो डिलीवरी होती है वो भी मतलब हॉस्पिटल में नहीं होती है। नहीं, देही इलाकों में वहाँ हॉस्पिटल होते हैं तो वो घर में ही दाइयों से डिलीवरी कराते हैं, तो बच्चा उस वक्त मतलब बहुत कमज़ोर होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो वहाँ नहीं होती है। तो बच्चा मतलब थोड़ी देर में ही मतलब मर जाता है, या तो पेट में ही उनका बच्चा मर जाता है, बिल्कुल वक्फा नहीं होता, इसलिए मतलब वो बच्चा मुर्दा पैदा होता है। जब तक वो हॉस्पिटल में लाते हैं तो वो बच्चा जब तक तो मतलब वो अधमुआ हो जाता है, और फिर यहाँ आके हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपकी वजन भी कम होता है, बहुत ज्यादा वजन कम होता है। एक तो माँ का वजन वही कम डॉक्टर होता है, साहिबा, जब माँ ही मैल मैलन्यूट्रिशन हो, माँ को ही प्रॉपर ग़िज़ा ना मिल रही हो, साफ़ पीने का पानी ना मिल रहा हो, जब माँ ही कमज़ोर हो, बच्ची उसकी अपनी हड्डियों में जान ना हो, वो सेहतमंद बच्चे को जन्म भी कैसे दे सकती है? हाँ, तो वो उसको तो कमज़ोर होती है, तो डिलीवरी की भी पेचीदगियाँ होती हैं, तो वो डिलीवरी भी प्रॉपर नहीं होती है, दाइयों के होती है, इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को, माँ को भी। तो मतलब वो कैसे मतलब वो बर्दाश्त कर सकेगी, वो मतलब वो डिलीवरी का मतलब प्रॉपर वो मतलब उसको सेटअप भी नहीं होता, उसको कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब ज़रा हमें बताएं कि ये जो सिंध हुकूमत की जानिब से दावे भी आते रहे, आपको इल्म में भी होगा, भी कुछ अरसे पहले तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि पता नहीं 20,000 रुपये तक हामला ख़वातीन को दिए जाएंगे, और फिर बच्चे वहाँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक, वैसे तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर बेसिकली इंसेंटिवाइज इसलिए कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से
وہ جائیں جو ہے وہ بنیادی مراکز صحت اور وہاں پر جا کے ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھائیں. آپ کے مشاہدے میں کوئی ایسی چیز آئی کہ یہ واقعتاً یہ پروگرام ایگزسٹ کرتا ہے پیپر سے ہٹ کے اور لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوا یا خواتین وہاں پر پہنچی کچھ؟ نہیں, کہاں پر ان کو ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ ان کو وہ پیسے بھی مطلب ملے ہوں, وہ کہاں مطلب ملے ہیں کہ وہ وہاں جائیں اور دیہی علاقے میں جا کے جائیں. پراپر ان کو اینٹی نیٹل کیئر نہیں ملتا اور ان کو کچھ کھانے پینے کی مطلب چیزیں ڈائٹ کے نصف میں نہیں دیتے. کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ایسے ہی مطلب خالی کھلی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو تو پیسے دیے ہیں اور وہ جا کے اور وہاں دیہی علاقوں میں وہاں جائیں, نہ ان کو دوائیاں ملتی ہیں, نہ کوئی خوراک ملتی ہے, نہ کچھ بھی, پیسے بھی نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ خالی ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ گائنوکالوجسٹ راشدہ اقبال صاحبہ موجود تھے اور میں بتا رہی تھی کہ کیا اتنی سچویشن اب تر ہوتی ہے کیونکہ یہ جو گرم علاقے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, لاڑکانہ بھی آ جاتا ہے, جیکب آباد بھی آ جاتا ہے, نواب شاہ بھی آ جاتا ہے, سربی بھی آ جاتا ہے, تو یہاں پہ جو بہت بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ تو خواتین بیچاری کو بنیادی صحت کی سہولیات ہی میسر نہیں ہوتی. پھر پریگننسی میں باہر نکلنا تو وہ شرم کھاتی ہیں, وہ حیا کھاتی ہیں, وہ باہر نہیں جاتی, وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتی. پھر کیا ہوتا ہے, ترجیح دی جاتی ہے کہ جو دائیاں ہیں, جو پرانا ایک سسٹم ہے وہ آئیں جی, اور وہ پھر آ کے جو تمام زچگی کا جو پروسیس ہے ان کے تھرو ہی وہ یہ ہو. اور پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ سہولیات تو ہوتی نہیں ہیں, وہاں پہ نہ کھانے پینے کا سامان ایسا چیز ہوتا ہے, وہاں پہ دوائیاں پراپر نہیں ہوتی ہیں, اور وہ لڑکی جو کہ بہت ہی مختصر وقفہ, انفیکٹ وقفہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, جس میں بچے پیدا کر رہی ہوتی ہے, جس کی شادی جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے, پھر اس کی صحت ہی اچھی طریقے سے نہیں بن سکی ہوتی کیونکہ اس مالنیوٹریشن کا شکار ہوتی ہے. ہاں دیکھیں ایک سائیکل ہے, ایک ماں ہے جو میچور نہیں ہے, جب وہ بچی پیدا کرے گی وہ میچور نہیں ہوگی, پھر وہ بچی پیدا کرے گی وہ میچور نہیں ہوگی, تو پھر اور وہ ہیل کہاں کرے گی جب وہ خود ہیل نہیں کرے گی, تو وہ ایک جاندار زندگی کو جنم کیسے دے سکتی ہے. بالکل جی. چلے جی, سیاسی تھوڑا سا موسم کی بات کر لیتے ہیں, درجہ حرارت کی, تو وہ ابھی خاصا گرم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 17 کو ہونے جا رہے ہیں 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات پنجاب میں, اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی گرما گرمی ہے, تابڑ توڑ ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں, اور کپتان کے کھلاڑیوں کا جنون بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کم نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے بھکر اور لیا میں سیاسی پنڈال سجایا اور موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا, اور کچھ مسٹر ایکس اور کچھ مسٹر وائی کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا. بالکل جی, کیا کہا انہوں نے اپنے بھکر کے جلسے میں, آپ کو بھی سنواتے ہیں. اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو ایک خط لکھا ہے جس میں آئین کے تحت دیے گئے حقوق اور فرائض سے غیر قانونی طور پر روکے جانے سے متعلق ان کو آگاہ کیا ہے. اور اپنے اس خط میں لکھا ہے کہ مجھ سمیت دیگر صحافیوں کے اغوا, تشدد اور جبری گمشدگی اور جھوٹے من گھڑت مقدمات میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مزید یہ بھی لکھتے ہیں کہ بے ضمیر عناصر سے جان اور بنیادی حقوق کو خطرہ لاحق ہے, جبکہ عمران ریاض, عارف حمید بھٹی, صابر شاکر, محیط پیرزادہ اور دیگر کے خلاف بھی یہی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. بالکل جی. اچھا, اب یہ ہے کہ اس پر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے غیر قانونی گرفتاری پر تحفظ فراہم کیا. اچھا, جو جلسہ تھا بھکر میں, اس میں عمران خان صاحب نے بھی ارشد شریف کو راہ حق میں ڈٹ کر کھڑے رہنے پر سیلیوٹ پیش کیا. دلایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکیاں دیے جا رہے ہیں, ٹیلی فون آتے ہیں ہم اٹھا دیں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے, صحافیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایف آئی آر کٹ رہی ہیں. عمران ریاض کو انہوں نے بند کر کے ذہنی طور پہ تشدد کیا. سبی ابراہیم, ایاز امیر کو مار پڑوانے ہی, صابر شاکر کو ملک سے باہر بھاگنا پڑا. ارشد شریف, تمہیں آج خاص ساری قوم کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں جس طرح تم ڈٹے ہوئے ہو. یہ چاہتے ہیں کہ ہم چوروں کو تسلیم کر لیں. چوروں اور ڈاکو دو لوگ تمہیں اوپر لے کے آئے ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کی. کان کھول کے سن لو, میری جان بھی قربان ہو, میں کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا. جی, تو تمام تو صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ بڑے دمدار جلسہ کیا ہے بھکر میں عمران خان صاحب نے, اس سے پہلے لیا میں بھی جلسہ کیا ہے. تو جو صورتحال بننے جا رہی ہے اور ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہی ہیں. مسٹر ایکس, مسٹر وائی کون ہے؟ چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا ہے. اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. چودھری صاحب, سب سے پہلے تو بتائیں, یہ جو ہم نے بھکر میں اتنا بڑا جلسہ دیکھا ہے عمران خان صاحب کا, پھر لیا میں جو جلسہ ہوا ہے, یہ ہوائیں کیا بتا رہی ہیں آپ کو؟ یہ جلسے جو خان صاحب نے کیے تمام حلقوں میں, وہ آپ دیکھ لیں کہ یعنی 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ جلسہ کیا, اس سے بڑا اگلے میں کر دیا. اس طرح لگتا ہے جیسے وہ خان صاحب
اپنے جہاز میں بندوں کو بٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں، اور وہ یہ تو کبھی ہوا نہیں پاکستان میں. اس طرح کی تاریخ بن گئی ہے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ہزارہ بندہ نکل آتا ہے، اور خواتین اور ان کے اپنے بچوں کو لے کے جس طرح شامل ہوتی ہیں، یہ ایک ریمارکیبل اور تاریخی واقعہ ہے. پہلے پاکستان میں اس طرح خواتین دیہاتی حلقوں میں نہیں نکلتی تھی. تو ایک تو یہ بات ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی مریم نواز بھی نکلی ہوئی ہے، وہ پروپیگنڈے کے زور پر اور اپنی سرکاری وسائل کے باوجود، لیکن وہ بات کہاں. تو اب یہ بتائیں کہ اب یہ جو چکر ہے، خان صاحب کچھ مسٹر ایکس مسٹر وائی کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اس کے بعد انتخابی صورتحال آپ کیا بنتی دیکھ رہے ہیں؟ اور جی بڑا سخت مقابلہ ہے، اور ابھی تک سروے جو ہیں سارے اس میں مطلب 15-18 حلقوں میں کلیئرلی پی ٹی آئی کی برتری کا سروے میں جواب آ رہا ہے. لیکن اب سارا کام ہے اس دن ووٹر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، موسم کیسا ہوگا، اور کوئی مداخلت ایکس وائی زی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. میرا خیال ہے عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی، میں نے پہلے بھی بارہ کہا ہے، اور اگر عوام نکل آتے ہیں تو کوئی دھاندلی شاندلی. لیکن چوہدری صاحب یہ کوئی دو مختلف چیزیں آپ کی نظر میں، جو عوام جلسے کے لیے نکل سکتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے، یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات. اب آج اتنی بارش ہوئی ہے لاہور میں، اور ابھی آپ پنڈی کا بتا رہے ہیں کہ ڈوب گیا ہوا ہے کئی علاقے، تو کراچی ڈوبا ہوا ہے. تو یہ ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں نا 17 جولائی کو صبح 8 بجے سے لے کے یہ شام 5 بجے تک کیا صورتحال ہونی ہے کس جگہ. لہذا وہ اس کو اسی وقت ہی پرکھا جا سکے گا. اور لیکن یہ جو کل امیدوار انٹرویوز دے رہے تھے تو وہ تو بڑے ہوپفل تھے کہ 60-70% تک چلا جائے گا ووٹنگ ٹرن، اور جتنے زیادہ لوگ نکلیں گے وہ پی ٹی آئی کے نکلیں گے. صحیح. یہ تو خیر ہم نے سنا بھی تھا کہ جو امیدوار ہیں وہ بھی ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں، اور اس وقت پنجاب جو ہے یہ فوکس ہے مین، کیونکہ یہ بتائے گا کہ جی کون ہوگا نیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور پھر پنجاب کی اگر حکومت ٹاپل ہو جاتی تو پھر پتہ چلتا ہے جی کہ وفاق میں پھر کس کی حکومت بنے گی. ویسے پھر بھی چودھری صاحب جڑے مسٹر ایکس نے تو مسٹر وائی کیڑے نے؟ میرے تو ذہن میں وہ کچھ کارٹون کیریکٹرز بھی آ رہے ہوتے ہیں، مسٹر امریکہ، مسٹر اے، مسٹر فلانا. خفیہ ایجنسی والوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا. لیکن ہمیں کوئی اتنی مطلب یہ پولیس اب دیکھیں نا، کل ان کے کارنر میٹنگ پر دعویٰ بول دیا ہے. اچھا. لاہور میں 168 کانسٹیچوئنسی میں رات گئے اور بندے بھی پکڑے ہیں وہاں سے. تو یہ کام تو ہو رہے ہیں پولیس انتظامیہ اور سیاسی حکومتیں، وہ تو اپنے بندوں کو جتوانے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں اور ووٹ بھی خرید رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں تو ہو رہی ہیں. بس دعا کریں سر کوئی دھند شند نہ پڑ جائے. یہ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے تو ہمارے چودھری صاحب سن لو کیا ہے ستی نے، وہ کہہ رہے دعا کریں کوئی دھند شند نہ پڑ جائے راستے میں. دھند شند نہ پڑ جائے، anything is possible. اچھا ایک اور چیز تھوڑی سا آپ کو یہاں پر روکے، میں ذرا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اب یہ ضمنی الیکشن آنے پہ یہ کچھ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ اچانک عوام کو ریلیف دینے کا سوچا گیا. یہ ویسے حکومتوں کو اچانک خیال آتا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، تو اب شہباز شریف صاحب نے اچانک سوچا ہے، حالانکہ کتنے دنوں سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں گرنا شروع ہوئی تھی اور اب دے آر لیس دین 100. تو اب سمری اس حوالے سے طلب کی، اور مریم نواز بھی اس حوالے سے اشارہ دے رہی ہے. تو ذرا وہ آپ کو پہلے شارٹ سنا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھی مریم نواز. بحرانوں میں ملک کو گھیر کر گیا تھا، آپ کو مبارک ہو، وہ بحران ٹل گئے ہیں. جتنے مشکل فیصلے ہونے تھے ہو گئے، اچھے دن آنے والے ہیں. شہباز شریف کچھ ہی دیر میں یہ تو نہیں بتا سکتی کل یا پرسوں، لیکن شہباز شریف صاحب عوام کے لیے بہت بڑے ریلیف کا اعلان کرنے والے ہیں انشاءاللہ. جی تو چوہدری صاحب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پیٹرولیم پرائسز میں کمی کا اشارہ، یہ 100 یونٹ بجلی والی بات تو نہیں ہوگی؟ جی، اور خاص طور پر مریم نواز جن کے پاس حکومت میں کوئی عہدہ نہیں ہے بظاہر، کیوں کر رہی ہیں اعلان وہ ایسے؟ وہ انہی الیکشنوں میں پہلے بھی انہوں نے کیا تھا کہ جی وہ کل بجلی کی قیمت کم کریں گے، اور پھر الیکشن کمیشن نے منع کیا کہ آپ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے پھر اشتہار دے دیا کہ
کہ جی وہ ابھی ہم نے 17 جولائی تک روک دیا. بس اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور وہ اس کو اثر انداز کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات ہے کوئی بھی ریلیف ملے کتنا بھی ملے از ویلکم, کیونکہ لوگوں سے پھنس گئے ہیں. ٹرو. میں تو کہتا ہوں کہ ضمنی الیکشن نا ایک ایک حلقے میں پھر آرام سے کرائے تاکہ ایک لمبے عرصے تک عوام کو ریلیف ہو. یہ تو ایک دن میں مک جانا ہے ریلیف. نہیں وہ ریلیف یہ نہ ہو کہ بھئی ادھر الیکشن ہو جائے اور ادھر پھر واپس ہو جائے. ہاں یہی تو ڈر ہے. بات تو صحیح. چلیں بہت شکریہ جی. چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم سے تفصیل لے رہے تھے جو صورتحال چل رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ آج ہے 13 تاریخ اور 17 کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ کارنر میٹنگ میں کل جناب وہاں پہ پولیس نے ریڈ بھی کیے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, لیکن ڈو یو تھنک کہ گرفتاریاں ہوں گی کچھ اس ضمنی الیکشن سے پہلے؟ ویسے ہونی تو نہیں چاہیے. دیکھیں آپ فائدہ دیں گی نہیں, پولیٹیکلی آپ کو موقع دینا چاہیے, اپنے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تاکہ تحریک انصاف بھی کمپیٹ کر سکے, مسلم لیگ نون بھی کمپیٹ کر سکے. اور مسلم لیگ نون اپنے سرکاری وسائل کے استعمال کیے بغیر کمپیٹ کرے تو چاہے کسی بھی حکومت کی جانب سے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آزادانہ جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے اور یہی آزادانہ الیکشنز ہوتے ہیں, یہی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں اور یہی عوام کی بقا کے لیے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہونے جا رہے ہیں 17 جولائی کو پنجاب میں ضمنی الیکشن, اور 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی الیکشن میں جو اس وقت مرکز نکاح بنا ہوا ہے وہ ہے 217 پی پی کا جو حلقہ ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اس حلقے میں بیٹ کیا گیا تھا اور اب ان کے بیٹے زین قریشی جو ہے وہ اس حلقے سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور بھی وجہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں سے زین قریشی مد مقابل ہوں گے کس کے؟ تحریک انصاف کے وہ رکن جو کہ منحرف ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے لفظ منحرف ہوئے تھے, اور اس کے بعد وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر اب مقابلہ کر رہے ہیں. تو سلمان نعیم صاحب کا مقابلہ ہے کس سے؟ زین محمود قریشی سے. بالکل جی. تو اس کو وہاں پر بہت سے لوگ حق اور باطل کے ساتھ جو جنگ سے تعبیر کر رہے ہیں. تو جسٹ امیجن کہ یہ سینیریو وہاں پر بنا ہوا ہے. تو اس بار کیا سچویشن ہے؟ اور لودھرا کے حوالے سے بھی بتائیں کہ وہاں 2 صوبائی حلقوں میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر سیٹیں جیتنے والے دونوں امیدوار اس بار نون لیگ کے ٹکٹ پر میدان میں اترے ہیں. اور پھر بڑا منحرف ارکان, پھر ایک جگہ دیور بھابھی کا مقابلہ نہیں, وہ تحریک انصاف کے تھے اور پھر ابھی جو ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر ظاہر ہے منحرف ہی ہوئے. منحرف. اچھا, اور دوسرے مظفر گڑھ میں سب سے مزیدار جو کمپٹیشن ہے وہ یہ کہ گھر میں ہی ایک طرح سے الیکشن ہے. زہرا باسط بخاری جو ہیں نون لیگ کی امیدوار, وہ اپنے دیور کے مد مقابل معظم جتوئی کہ وہ الیکشن میں کھڑی ہیں. اچھا خیر سچویشن کیا ہے, کیونکہ 217 پی پی کا جو حلقہ ہے یہ کافی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے فار ویری آبویس ریزن. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے بیورو چیف یاسر شیخ, ہم ان سے جاننے تھے کہ سچویشن کیا ہے. یاسر, ویلکم ٹو باخبر سویرا. آپ نے تمام تو صورتحال پر نظر بھی رکھی ہوئی اور ہم جانتے ہیں کہ ملتان میں ایک حلقہ ہے جس میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہی ایک حلقہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کیا سچویشن ہے یہاں کی, یہاں اس حلقے کے جو لوگ ہیں ان کا رجحان آپ کون سی پارٹی کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ مدیحہ. جو ضمنی انتخابات کی اگر بات کر لی جائے اور اسپیشلی پی پی 217 کی ملتان کی اگر بات کریں تو پورے جنوبی پنجاب میں جو سب سے زیادہ ہارڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ کانٹیسٹ ہونے جا رہا ہے وہ ملتان کی پی پی 217 میں ہے, کہ جہاں زین محمود قریشی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو ہے فرزند ہے, ان کا مقابلہ ہوگا سلمان نعیم سے. سلمان نعیم جو کہ ماضی کے اندر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے آزاد جیتنے کے بعد, اور اب پھر منحرف ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بلیو آئیڈ ایم پی اے کے امیدوار کے طور پہ اس وقت میدان عمل میں ہیں. مقابلے کی اگر زمینی حقائق سے بات کر لی جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دونوں طرف سے انتہائی زور لگایا جا رہا ہے. دونوں پارٹیوں کی جانب سے قیادتیں مسلسل انٹیکٹ ہیں اپنے امیدواروں کی فتح اور شکست کے معاملات کو لے کے. کچھ بھی کہنا کہ کس سائڈ سے پلڑا بھاری ہے, کون جیتے گا, سلمان نعیم کیا کامیاب ہو جائیں گے والد کے بعد بیٹے کو شکست دینے میں, یا پھر زین محمود قریشی اپنے والد کی شکست کا بدلہ سلمان نعیم سے لینے میں کامیاب ہوں گے, اس کے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. کوئی جو لوکل سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں, مختلف آئیڈیالوجیز کے لوگوں کی اپنی جو سروے ایجنسیز ہیں وہ اپنے اپنے امیدوار کو جتوا رہی ہیں اور مد مقابل کو ہروا رہی ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ جو ہم دیکھتے ہیں مدیحہ وہ بڑا ٹف جسے ہم کہیں عام اصطلاح میں کانٹے دار مقابلہ ہونے کو جا رہا ہے. کانٹے کا ہوگا. ہاں وجہ مطلب بظاہر تو دیکھیں ہم اگر ہم پبلک سینٹیمنٹ کی بات کریں یا جو جلسوں کے حوالے سے اگر ان کو ایک
آپٹکس سے ہٹ کے بھی ایک میٹر کے طور پر یوز کریں تو ویسے تو لگتا ہے کہ بڑی ہم مقبولیت حاصل ہے عمران خان صاحب کے جو نظریے کو یا پھر جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب الزام لگاتے ہیں کہ جی وہاں پر مریم صاحبہ ہوں یا باقی نون لیگ ہو وہ سرکاری مشینری استعمال کر رہی ہے. تو پھر ووٹرز کا انکلینیشن کس طرف آپ کو زیادہ دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے اشفاق، اس میں چونکہ ہر علاقے کی پولیٹکس ویری کرتی ہے. یہاں جو ہے بنیادی طور پہ پاکٹس جو ہیں برادریزم پہ برادری سسٹم بہت ہے. بالکل بالکل. اس میں ایز سچ کوئی یہ فیکٹر بہت اتنا کاؤنٹ نہیں کرے گا کہ کتنا کوئی مقبول ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی جیتے گا یہ جس کی بھی شکست ہوگی بہت مائنر مارجن سے ہوگی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نون لیگ بھرپور اپنے سرکاری وسائل کا بھی استعمال کر رہی ہے. اور اس وقت تمام تر جو اختیارات ہیں وہ سلمان نعیم کو تفویض کیے جا چکے ہیں کہ وہ جتنا آسانی اور سہولت کے ساتھ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ سرکاری سہولت کاری جو ہے وہ سلمان نعیم کو میسر ہے. اور نارملی یہ چیز بھی وہ ایک خاص حلقے کو تو ٹرک ضرور کرتی ہے، لیکن چونکہ برادریوں کے اندر مفادات کی سیاست ہے، ان کے جو انیشیل کام ہونے کی وجہ سے اور ڈور سٹیپ پہ اور وداؤٹ اینی کہ وہ بنے گا جب بنے گا، بننے سے پہلے ہی ان کے کام ہو جانا، تو یہ فیوریبل سچویشن ہے. دوسری چیز یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے فرزندان وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کو شکست کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے بھی وہ بھرپور طریقے سے ملتان کے اندر کیمپنگ کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ سند لگانا، وہ بڑی بڑی پاکٹس کو جو ہے سند لگا کے سلمان نعیم کی پاکٹس کی طرف ٹلٹ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے نون لیگ کے جتنے بھی، چونکہ نون لیگ اگر 2018 سے پہلے کے الیکشنز کا اگر جائزہ کھینچا جائے یا سامنے رکھا جائے تو ہمیں لگے گا کہ نون لیگ کا ملتان بنیادی طور پہ گڑھ ہوا کرتا تھا. تو وہ جو نون لیگ کے تمام پرانے اور نئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سلمان نعیم کو جتانے کے خواہش مند ہیں. تو اس طریقے سے تمام جو اچھا اس میں ایک یہ بھی ہوا کہ حلقے کی ڈائنامکس چینج کر دی گئی ہیں اس الیکشن سے. ضمنی انتخاب سے پہلے وہ جو کسی دور میں شاہ محمود صاحب کا بنیادی گھر ہوا کرتا تھا وہ گھر بھی شاید اب اس حلقے میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے بھی کوئی سچویشن تھوڑا سا لگ رہی ہے کہ بہت میسیو نیریٹو کے باوجود جو ہے ٹف ٹائم ہو سکتا ہے. لیکن اگین کہوں گا کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. نیرو مارجن کے ساتھ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ نیرو مارجن کے ساتھ فتح اور شکست ہوگی. اور اگر اسی طریقے سے آپ لودھرا کی طرف چلے جائیں تو لودھرا کی بڑی عجیب سی سائنس ہوئی کہ لودھرا میں پارٹیوں نے امیدوار بدل لیے. پارٹیوں کے جو نون لیگ کے وہی ہوتے ہیں، شکلیں وہی ہوتی ہیں، بس پارٹیاں بدل جاتی ہیں، ٹکٹ تقسیم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ جی یاسر شیخ، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور شکلیں وہ بھی اس طرح سے ہوتی ہیں کیونکہ جو وہاں کی برادری سسٹم ہوتے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں پرٹیکولر شکلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہی شکلیں ہم دیکھتے ہیں شفل ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. اب ایک ہم بات کر لیتے ہیں لاہور میں پیش آنے والے بہیمانہ واقعے کی. ایک تو ہم چائلڈ لیبر کے حوالے سے اکثر بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پنجاب میں تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کافی ایکٹیو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایکشن میں آتے ہیں. ڈیفنس کا علاقہ ہے جی، اور وہاں پر 2 کمسن گھریلو ملازمین بھائیوں پر مالکان نے بہیمانہ تشدد کیا. کچھ کھانے سے متعلق یہ خبر سامنے آئی تھی، ٹویٹر پر میں نے دیکھی تھی کہ بھائی وہ کچھ کھانا کھانے کے معاملے پہ یا فریج سے کچھ کرنے کے معاملے پہ، اسی طریقے سے کھانا نکالنے کے معاملے پہ تشدد کیا گیا. تو 2 بھائی تھے، ایک کی عمر تھوڑی زیادہ تھی، کوئی 11-12 سال کا تھا، ایک کوئی 6-7 سال کا تھا. تو ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، دوسرا شدید زخمی ہو گیا. پہلی بات یہ تو عمر ہونی ہی نہیں چاہیے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی بھی آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ انہوں نے ایز اے ڈومیسٹک ہیلپ رکھا ہوا ہے، سرونٹ رکھا ہوا ہے، تو آپ فوری طور پہ رپورٹ کریں. یہ بالکل بھی لیگلی الاؤڈ نہیں ہے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اب 6 سال کا ایک بچہ اور ایک 11 سال کا اس کا بڑا بھائی تھا، اور جس طریقے سے ان پہ تشدد کیا بہیمانہ طور پہ. ایک بچہ تو تشدد نہیں لے سکا، پتہ نہیں یہ کیا جانور صرف لوگ تھے کہ جو انہوں نے سے کچھ نہ کچھ کھانے کی بنا پہ ان کو اتنا پیش آیا کہ انہیں اپنے جانوروں کو اتنا بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. یہ واقعہ تھا کیا اور اب تک اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پولیس کی جانب سے، جان لیتے ہیں. بابر ملک بابر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر شروع سے بتائے گا کہ یہ واقعہ تھا کیا، کیوں یہ لوگ اتنے طیش میں آ گئے کہ انہوں نے اتنا جانوروں کے ساتھ تشدد کیا اپنے ان ڈومیسٹک سرونٹس پہ؟ دیکھیں یہ ڈیفینس کا علاقہ ہے جہاں پر افسوسناک واقعہ کل پیش آیا تھا جب نصر اللہ نامی ایک شخص ہے جس نے اپنے 2 گھریلو ملازمین ہیں ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر
جب وہ زخمی ہو گئے تو انہیں نجی اسپتال لے جایا گیا، جہاں پر جو 11 سالہ کامران تھا وہ جاں بحق نہ ہو سکا، جبکہ جو 7 سالہ جو رضوان ہے اس کی حالت بھی نازک بتائی جاتی ہے۔ جو ابتدائی جب اس کے بعد پولیس کو پتہ چلا تو پولیس موقع پر پہنچی، پولیس نے جو لاش ہے طویل میں لے کر اسے مردہ خانہ جمع کروا دیا، اور کیونکہ ان کے والدین سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا جس کی وجہ سے پولیس خود مدعی بنی اور 302 اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ پولیس نے نصر اللہ کو، اس کی جو اہلیہ ہے شبانہ اور اس کا بیٹا محمود، اس کو گرفتار کر لیا، جبکہ بیٹی اس کی بہو جو ہے ہینا وہ بھی نامزد ملزم ہے، لیکن پریگننٹ ہونے کی وجہ سے پولیس نے اسے حراست میں نہیں لیا، وہ سامنے آگے، لیکن ابو الحسن جو ایک بھائی ہے ان کا وہ فرار ہے۔ ابتدائی بیان جو رضوان نے دیا، اس نے یہ کہا کہ جب دونوں بھائیوں نے فریج میں سے پھل نکالا جس کی بنا پر تمام گھر والوں نے اسے بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، حالت غیر ہونے پر نجی اسپتال لے کر گئے۔ اب جو والدین ہیں، والدین اس کے ٹریس نہیں ہو رہے، جس کی بنا پر پولیس خود مدعی بنی ہے اور مقدمہ درج کیا۔ اگر والدین نہیں ملتے تو اس کو امانتاً جو کامران ہے اس کو دفنا دیا جائے گا، جبکہ رضوان جو ہے، رضوان کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک گھریلو ملازمت، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پولیس کو چاہیے تھا کہ 11 سال کا بچہ گھریلو ملازم ہے، 6 سال کا بچہ ملازم ہے، کیوں رکھا جا رہا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہاں ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس وقت منظر عام پر آتی ہے جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کوئی ایسی نظر نہیں آتی۔ پھر ان کے بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اس کا خیال رکھیں گے، ملزموں کو سخت سزا دلائیں گے۔ اس سے پہلے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کام کیا ہے؟ اگر وہ وزٹ کریں، اگر وہ سرچ کریں، وہ کارروائی کریں، تو ایسے بچے جو کہ گھروں میں کام کر رہے ہیں، ان ظالموں کے گھروں میں، ان کو گرفتار کریں، بچوں کو اپنی تحویل میں رکھیں۔ اس کے علاوہ الاؤڈ ہی نہیں ہے اتنی کم عمر بچوں کو گھروں پہ رکھنا، تو پلیز سٹارٹ نیمنگ اینڈ شیمنگ دوز پیپل جنہوں نے اتنی چھوٹی کم عمر کے لوگ بچوں کو اپنے گھر میں نوکر رکھا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اس میں صرف لوگوں کا قصور نہیں ہے، ان کے ماں باپ بھی بچوں کو بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بابر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہی بتا رہے تھے کہ یہ جو بچے ہیں ان کے ماں باپ سے بھی کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا، تو نہیں ہوگا تو جو بڑا بچہ ہے، جو بڑا بھائی ہے، اس کو امانتاً دفن کرنے کی۔ لیکن آپ سوچیں جو 6 سال کا بھائی ہے ستی، اس کی نفسیات پہ، اس کی زندگی کتنی ٹراما میں گزرے گی، کیونکہ اس کے سامنے کیونکہ ہوتا یہ شیئر یہ کیا تھا کہ میں نے بات یہ کی تھی کہ ٹویٹر پر میں نے یہ دیکھا تھا کہ کھانا فریج سے نکال کے کھانے پر یہ تشدد کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ بھلے ان کا جرم کوئی بھی ہوتا، بھلے وہ چوری بھی کر رہے ہوتے، کوئی اور بھی بڑا کچھ کام کر رہے ہوتے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ ان کو جوینائل پولیس کے حوالے کرتے، اور پھر اس کے بعد اگر کرتے، اگرچہ کہ کوئی بڑا سنگین کام بھی کرتے، کھانا چوری کر کے کھا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ لوگوں نے نہیں دے رہے ہوں گے، آپ لوگ کھانا نہیں دے رہے ہوں گے، ترسارے پھر بھی بچے ہیں، مطلب آپ ان کی عمریں تو دیکھیے، آپ کے گھر کے بچے ایسے چھپ کے کوئی چیز نہیں کھاتے، تو اگر وہ ایسا کر بھی رہے تھے تو اس کے اندر اتنا بہیمانہ تشدد، اتنا تشدد کہ ان کی جان چلی جائے۔ خیر یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے اور ان پہ سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے ٹویٹ کیا ہے، اور اپنے اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ نالائق اعظم شہباز شریف عمران خان کی بڑھتی پذیرائی سے خوفزدہ ہو گئے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی دھمکی امپورٹڈ حکومت کا فاشسٹ اقدام ہے، وزیر داخلہ اظہار رائے کے حقوق سلب کر کے جنگل کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے۔ اچھا جی، فیصل جاوید صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ صورتحال کے مطابق تحریک انصاف پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کر رہی ہے، نہ صرف کہ جلسے بلکہ تمام سرویز بھی کامیابی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس ضمنی الیکشن جیسی دلچسپی تو عام انتخابات میں بھی نہیں تھی۔ نون لیگ دھاندلی کی پوری کوشش میں ہے، اللہ حق اور سچ کو کامیاب کرے۔ دوسری جانب جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قاسم سوری صاحب وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق اور آزادی رائے کی بدترین خلاف ورزی کے جرم میں صرف نون لیگ اکیلی نہیں، پی پی پی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، بی اے پی، بی این پی منگل، اے این پی بھی سویلین مارشل لاء کا حصہ ہیں۔ آلرائٹ جی، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں۔ جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ ایک نہایتی خوبصورت تصویر جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہم جب آسمان پہ رات کو تارے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ وہ تارے ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ روشنیاں ہیں جو کہ ہم تک پہنچتی ہیں
اربوں نوری سال کے بعد، لائٹ ایئرز کے بعد، ناٹ جسٹ نارمل ایئرز، لائٹ ایئرز کے بعد، کیونکہ روشنی کی رفتار اتنی ہونے کے باوجود فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور ان میں سے بیشتر ستارے جن کو ہم ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ معدوم ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اربوں نوری سال، یعنی کہ مطلب بلینز آف لائٹ ایئرز کے بعد، جو کل مجھے کوئی ستارہ نظر آیا تو تھا وہ ایک عرصے پہلے وہ مر بھی چکا ہوا ہے. اور ابھی جو زندہ ہیں ان کی روشنی ہم تک اربوں سال بعد پہنچی، اگر ہم جیوندے رہے تو. ہم تو ویسے ہوتے دنیا بھی نہیں ہوگی. امریکی خلائی ادارے ناسا نے کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے ایک خلا میں ایک بھیجے جانے والی جیمز ویب ٹیلی اسکوپ سے تصویر جو ہے، رنگین تصویر جاری کر دی. آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت تصویر ہے. اور 2021 کے آخر میں اس کو خلا میں بھیجا گیا تھا، اور 6 ماہ کے بعد اب جا کر اس کی اولین تصویر جاری کی گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بازو کی لمبائی جتنی دوری پر رکھے ہوئے ریت کے ایک دانے کے سائز کی ہے، جو کہ وسیع کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں ہزاروں کہکشاؤں کو دیکھا گیا. بالکل، اور کیا خوبصورت یہ تصویر ہے، اور جو کلر پکچر سامنے آئی ہے تو یہ قدرت کے نظارے. ہم نے سوچا کہ اتنا ڈپریس آج کا شو تھا، آف کورس بیکاز آف دی رین اینڈ سو مینی ادر تھنگز جو کہ چل رہی ہیں. آگے یہ دیکھیں جو میری تابع کو تقویت جو دی ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ سچی کچھ پینٹ کیا، لیکن یہ اٹس ناٹ اے پینٹنگ، یہ پکچر ہے، اٹس ریالٹی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تصویر اب تک کائنات کا سب سے گہرا ترین مشاہدہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں جو میں نے بات کی تھی پہلے، وہ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں بل نیلسن کے مطابق روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روشنی جو ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر طے کرتی ہے. اور بل نیلسن نے یہ بتایا کہ جو روشنی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ 13 ارب سال کی مسافت طے کر کے یہاں تک 13 ارب سال کی. اللہ پاک نے کب سے یہ دنیا بنائی ہے. جی آپ دیکھیں کیا خوبصورت. اور کیا پتا کبھی سوئچ آف ہو جائے تو وہ ہم تک پہنچنے میں بھی کتنا ٹائم ہے. نہیں وہ سوچے 13 ارب سال پہلے سوئچ بند ہو گیا، ابھی سوئچ بند ہے کہ there is nothing over there. یہ ذرا پرانی پکچر ہے، لیکن واقعی آپ نے اتنی زبردست بات بتائی کہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 13 ارب سال کی مسافت طے کر کے ہم تک پہنچی ہے. لانگ گون. لیکن بس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بھائی، اس مسٹری کو کون سمجھے. کمال ہے یار، بیوٹیفل. مطلب واقعی دیکھیے اس کو تو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ نا کوئی پینٹ کے بچپن کی پینٹنگ یاد آ گئی، لیکن بچے نہیں ہوتے نہایت کلرفل اس طریقے سے کرتے ہیں. دس از ناٹ پینٹنگ، دس از بیوٹیفل. اللہ پاک کی قدرت اس اور کہیں زیادہ خوبصورت ہے، تو آپ بھی کوشش کریں. جسٹ امیجن کہ اس وقت جو ہوں گی گیلیکسیز وہ کتنی شاندار ہوں گی. مطلب اس وقت بھی شانداری ہوتی تھی جو تھی، اب بھی شاندار ہے. خیر آپ لوگ بھی اپنے آس پاس کی چیزوں کو شاندار رکھیں، اچھا فیل کریں، اچھا فیل کروائیں. شاد رہیے، آباد رہیے. کل ملیں گے. اللہ حافظ.